बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुक एंड बुक में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मेरे सामने किताब है सहाफ़ती यादें। इसके तख्लीक़कार हैं जब्बार मिर्ज़ा। किताब के नाम से वाज़ेह हो जाता है कि किताब में क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ मौजूद है। ज़ाहिर है सहाफ़ती यादें तो इनकी सहाफ़त के हवाले से जो भी इनको मुश्किलात पेश आईं, जो भी इन्होंने आसानियाँ देखी और जो भी इनके साथ वाक़यात पेश आए जिनके ये ऐनी शाहिद हैं, उनको इन्होंने इस किताब में कलम बंद करने की कोशिश की है। किताब के दूसरे सफ़े पर लिखा गया है, अल्लाह जल्ला जलालहू के मुतबरक नाम से इब्तदा जो रहमान है, रहीम भी है और करीम भी है। अगले सफ़े पर उन्होंने अपनी रानी के हवाले से लिखा है। इनकी अहलिया हुआ करती थी। रानी के इलाज के सिलसिले में मार्च 2019 में कसूर गए। जाकर बाबा कसूर की वजीर कतलूही में एक जाली रूहानी आस्थाना है। हम जब एक बार चले गए तो फिर घूमे फिरे इलाज को सैर कर लिया। पाकिस्तान भारत के बॉर्डर पर परेड देखने भी गए। पाकिस्तान की जानिब गंडा सिंह गेट है और भारत की जानिब हुसैनी वाला गेट है। पाकिस्तान की जानिब पहला शहर कसूर है और भारत की जानिब फिरोजपुर। सारी तफसील मेरी अज़वाजी जिंदगी की यादों वाली किताब जो टूट के बिखरा नहीं के सफ़ा नंबर 209 पर मौजूद है। किताब के इंतसाब के सिलसिले में लिखा गया है जनाब जमील अतहर काजी के नाम और इसके नीचे मसला कादियानियत की तस्वीर दी गई है। इसके तख्लीक़कार जनाब जमील अतहर काजी साहब हैं। इस तबसरे से पहले हम इस किताब पर तबसरा कर चुके हैं। अगले सफ़े पर इनकी तरफ से लिखा गया है इंतसाबे सानी पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट दस्तूर के सेक्रेटरी जनरल जनाब अमजद फारूक ढा के नाम, जो राजनपुर की मारूफ समाजी शख्सियत और खित्ते के हर दिल अजीज इंसान दो सहाफ़ी और कलमकार हैं, जो बेवाओं यतीमों के हम कदम और बेसहारा बच्चियों की शादियों में दामे दर में और सुखने मौजूद होते हैं। ऐसे लोगों का दम पाकिस्तान में किसी तौर भी नेमतों रहमत से कम नहीं है। ये लोग इलाकाई ईदी हैं। अर्ज़े मुसन्नफ में जब्बार मिर्ज़ा साहब की तरफ से लिखा गया है, यादें सहाफ़ती भी हैं, ज़ाती भी और धर्मी भी। ये तारीख है, सरमाया है, क्या है। हमें तो इतना याद है कि कुछ बेखानमाई के वाक़यात हैं जो जा बिजा बिखरे पड़े थे, जो इन दिनों की यादें हैं जो टूट चुकी मगर बिखरने से पहले करतास पर उतार दी। हर उम्र एक याद है और हर याद एक कहानी है। हमारी खुशबख्ती की हमारी यादें हमारे लिए तो शायद आखिरत हैं। बकौल फैज़ अहमद फैज़, जो उम्र से हमने भर पाया सब सामने लाए देते हैं। हमारी यादें तलख नहीं, कसैली तो बिल्कुल भी नहीं, तारीख की तरह बेरहम भी नहीं। हमारी यादें सहरा में उगे उस दरख्त जैसी हैं जिसकी महक फजा में तहलील हो जाती है मगर हमने समेट दी। हम शुक्रगुजार हैं जनाब मोहम्मद अहमद तराजी के, जिन्होंने किताब की तरतीब में मुआवनत फरमाई। डॉक्टर यूसुफ आलमगीरियन की नवाज़िश जो हमेशा हमारे हम रिकाब रहे। कलम फाउंडेशन के अलामा अब्दुस्तार आसम का शुक्रिया जो दामे दर में हम कदम रहे। कोट अदू से जनाब नदीम रहमान मलक, फैसलाबाद से प्रोफेसर डॉक्टर नसीम खान सीमा, लाहौर से जनाब शकील ज़ेब, मोहतरमा अरूज ज़ेब, डॉक्टर पूनम गोंदर, मोहतरमा तस्रीम कौसर, मोहतरमा नाहिद बशीर, जनाब मनशा काजी अजीजी जरका गालिब, जनाब फर्रख सुहेल गोइंदी, जनाब खालिद शरीफ इस्लामाबाद से अजीजी, फरहीन चौधरी, बशारत अली सैयद, मोहम्मद सज्जाद अमीन, ब्रिगेडियर सौलत रजा, प्रोफेसर डॉक्टर अरशद महमूद नाशाद, मोहतरमा नईम फातिमा अलवी, पिशावर से डॉक्टर सबा, अजीज गुलरबाब, रसालपुर से प्रोफेसर नुसरत नसीम का शुक्रिया। आज़ाद कश्मीर से जनाब इकराम सुहेल, लाड़काना से प्रोफेसर जाम जमाली, कोयटा से प्रोफेसर खुर्शीद अफरोज, चकवाल से डॉक्टर इकरामुल हक, तलागंग से प्रोफेसर मलक मोहम्मद नवाज, कराची से मोहतरमा अनिला टवाना, अटक से प्रोफेसर नुसरत बुखारी, हसन अब्दाल से जनाब शाहिद अबान, गुजरात से फसीउल्ला जराल और चक अब्दुल खालिक, तहसील दीना, जिला जेहलम से वर्ल्ड बैंक के सरपरस्त सैयद हसनात अहमद कमाल, आप सबका शुक्रिया। प्रोफेसर मलक मोहम्मद नवाज ने इस किताब के शुरू में अपने तबसरे में कहा है कि जब्बार मिर्ज़ा की इन यादों को मैं गाहे गाहे सोशल मीडिया या फेसबुक पर पढ़ चुका हूँ। ये इस किस्म की यादें हैं कि कई खूबसूरत सूरतें मसक शुदा दिखाई देती हैं। मैं ना कहती थी अजीब रुदाद है 5 वक्त का नमाजी और उसके करतूत अल अमान। सच्ची बात है मिर्ज़ा साहब की यादों ने झंझोड़ दिया। ऐसे ऐसे घरों
انہیں چہرے عوامی نمائندوں سے لے کے سکول اساتذہ اور عید میلاد النبی کے لبادے میں مکروہ کبھی اور ناپسندیدہ کرداروں کو بے نقاب کرنا۔ اس کے آگے محمد احمد رازی صاحب نے اسی کتاب کے بارے میں لکھا ہے۔ عنوان اس کا انہوں نے دیا ہے حیرت انگیز اور ہوش ربا داستان۔ جبار مرزا صحافت کا ایک معتبر نام اور پہچان ہے۔ انہوں نے ساری زندگی حق و صداقت کا علم بلند رکھا، کبھی اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا، وہ کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ وہ ایک ایسے بے باک، خوش مزاج، ذہین اور باصلاحیت صحافی ہیں جس نے اپنی زندگی کا طویل عرصہ صحافت کے دشت خار میں انتہائی عزت و وقار سے گزارا اور کبھی اپنے دامن کو آلودہ نہیں ہونے دیا۔ اس کے بعد نسیم خان سیما صاحبہ کی طرف سے جبار مرزا کے حوالے سے، ان کی کتاب کے حوالے سے کہا گیا ہے: جبار مرزا بھرپور زندگی جینے والی ایک ایسی ہستی جن میں حیرتوں کا ایک جہان آباد ہے۔ ان کی ایک شباہت میں مختلف شبیہیں موجود ہیں۔ اس کے آگے جناب ڈاکٹر یوسف عالمگیر صاحب کی طرف سے جبار مرزا کی صحافتی یادیں کے عنوان سے لکھا گیا ہے: جبار مرزا کا شمار ملک کے سینئر ترین صحافیوں اور ادیبوں میں ہوتا ہے۔ انہوں نے ایک بھرپور زندگی جی ہے اور جی رہے ہیں۔ مغل ہونے کے ناطے انہوں نے جو کام بھی کیا وہ بہت دھڑلے سے کیا، بلکہ شب کے ساتھ کیا۔ پہل اس نے کی تھی میں چودھرانی کے عشق کی کہانی ہو یا پھر اپنی اہلیہ صاحبہ رانی مرحومہ کے حوالے سے کتاب کی اشاعت ہو، انہوں نے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں رکھا اور سب کھل کر بیان کر دیا۔ آگے چلتے ہیں۔ علامہ عبدالستار اعظم صاحب کی طرف سے بھی خامہ فرسائی کی گئی ہے۔ جبار مرزا کی صحافتی یادیں حالات حاضرہ اور گزرے لمحوں کا روزنامچہ ہے۔ یہ ایک ایسی تاریخ ہے جس پر جتنی بھی داد دی جائے، تحسین کی جائے، وہ کم ہے۔ آ جاتے ہیں کتاب کے آغاز کی طرف۔ محمد نواز رضا کے عنوان سے جبار مرزا نے اپنی یادوں میں لکھا ہے کہ راولپنڈی پریس کلب ابھی پرانی بلڈنگ گورڈن کالج کے سامنے لیاقت روڈ پر ہی تھا۔ غالباً وہ 1980 کے لگ بھگ کا زمانہ تھا۔ محمد نواز رضا ان دنوں اپنے نام کے ساتھ حاجی لکھا کرتے تھے۔ ایک دن نواز رضا نے اچانک ایسے ہی بیٹھے بٹھائے اعلان کر دیا کہ 5 اور 6 ستمبر کی درمیانی رات پریس کلب میں مشاعرہ ہوگا۔ اعلان کے اندر ایک اور اعلان بھی ہوا کہ ناشتہ پریس کلب انتظامیہ دے گی۔ طے پایا کہ 12 بجے رات مشاعرے کا آغاز کریں گے اور عین اس وقت 1 منٹ کی خاموشی اختیار کر لیں گے جب بھارت نے پاکستان پر شب خون مارا تھا۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے تمام نمائندہ شاعر اور شاعرات بھارت کو کوسنے دینے پہنچ گئے۔ پریس کلب کا ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ فاروق اقدس کو کوریج کے لیے اپنے سے بڑا ٹیپ ریکارڈر لیے مائک کے پاس بیٹھ گئے۔ مشاعرے کی صدارت راولپنڈی کینٹ ٹیکسی ٹانگا یونین کے صدر راجہ عبدالحمید نے کی۔ ایک سینئر صحافی باہر برآمدے میں مسلسل ادھر ادھر آ جا رہا تھا۔ روز شراب پی کے برآمدے میں گھومنا اور گاہے گاہے کوئی جملہ کہہ دینا اس سینئر کا روز مرہ کا معمول تھا۔ مشاعرے کے دوران جب کسی شاعر کو داد ملتی، واہ واہ کی آوازیں ابھرتی، تو وہ سینئر کھڑکی سے تھوڑا منہ اندر کر کے کہتا دب رکھو۔ خیر مشاعرہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنی تھی۔ نواز رضا ہاتھ اوپر اٹھائے گھڑی پر نظریں گاڑے سیکنڈ گن رہے تھے۔ یوں ہی نواز رضا کا اشارہ ملا، خاموشی کا منٹ شروع ہو گیا۔ 10 سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ برآمدے کی کھڑکی سے منہ لگا کے سینئر نے کہا: پاگل کے بچوں، بولو نا، چپ کیوں کر گئے؟ ہم 1 منٹ کی خاموشی کے مرحلے میں تھے، کیا رد عمل لیتے بولتے تو؟ بھارت ہمارے بارے میں کیا سوچتا کہ کیسی قوم ہے کہ 1 منٹ بھی چپ نہ رہ سکی؟ وہ سینئر خاصا سیانہ تھا، بھانپ گیا یہ لوگ اب نہیں بولیں گے۔ ایسے میں وہ جلدی جلدی میں 6-7 بڑی بڑی غیر پارلیمانی گالیاں دے کے بھارت کی طرح بھاگ گیا۔ 1 منٹ بعد جب نواز رضا سینئر کی سرکوبی کے لیے باہر کو بھاگے تو وہ غائب تھا۔ اعلان ہوا کہ ناشتہ کر لیں، انڈا آملیٹ، پراٹھا، چنے اور چائے۔ ناشتے سے فارغ ہوئے تو اعلان ہوا کہ مشاعرے کے صدر خطاب فرمائیں گے۔ راجہ عبدالحمید نے مائک پر آ کے اپنے خطاب کے شروع میں 3 سوال کیے۔ پہلا سوال: سب نے ناشتہ کر لیا؟ جواب آیا جی۔ دوسرا سوال: چائے پی لی؟ جواب آیا جی۔ تیسرا سوال: پیٹ پر ہاتھ مار کے راجہ نے کہا اور باش؟ جواب آیا جی۔ اس کے بعد صدر مشاعرہ راجہ عبدالحمید نے فاروق اقدس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا: آف دا ریکارڈ۔ فاروق اقدس نے آف کا بٹن دبا کے کہا: لو جی، آف دا ریکارڈ ہو گیا۔ جب ماحول اعتماد آمیز ہو گیا تو صدر مشاعرہ نے قدرے دھیمے لہجے میں کہا: رات کافی ہو گئی ہے، جس کو جہاں جگہ ملے سو جائیں، باہر نکلے تو پولیس منہ سونگتی جائے گی اور سڑک پر الٹا لٹا کے لتروڑ شروع کر دے گی۔ پھینکی پھینکی کی تو دفعہ 109 میں بند
بند کر دے گی۔ پھر صدر مشاعرہ نے سینئر شورا کی طرف منہ کر کے کہا آپ دفعہ 109 کی مار کھا لیں گے۔ جب صدر محترم تشریف لے گئے تو میں نے نواز رضا سے کہا مشاعرے میں موجود کسی بھی سینئر شاعر سے صدارت کرا لیتے، یہ چول کون ہے، کہاں سے پکڑ کے لائے؟ نواز رضا نے جواب دیا ناشتے کے پیسے اسی نے دیے ہیں۔ واہ زبردست! خشنود علی خان اور نواز رضا کے ساتھ چند یادیں۔ اس عنوان کے تحت صاحب کتاب نے ایک بھرپور تحریر لکھی ہے۔ اس میں آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھتا ہوں۔ اور پھر ایسا ہوا کہ آج سے 30-32 سال پیشتر میں نے نواز رضا سے کہا کہ ہمارا آپ کا برسوں کا ساتھ ہے، آپ کے پاس خاصی یادیں ہیں، آپ ایک چلتی پھرتی تاریخ ہو، لہٰذا لکھا کرو۔ تو نواز رضا نے مجھے کہا میں کوئی تمہاری طرح پاگل ہوں جو لکھوں؟ میں نے بشارت علی سید سے شکایت کی کہ نواز رضا نے مجھے پاگل کہا ہے، تو اس پر بشارت علی سید نے تبصرہ کیا کہ ایسی باتیں نہ کرے تو اسے نواز رضا کون کہے گا۔ لیکن پھر حالات نے کروٹ لی اور نواز رضا نے لکھنا شروع کر دیا۔ گزشتہ دنوں جب اس نے اپنے کالموں اور ڈائریوں کے 3 مجموعے ترتیب دیے تو ان میں سے ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے، دوسرے پر مجھ سے لکھوا کر کتاب میں شامل کرنا چاہا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو مسودہ بھیجا انہوں نے یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ جبار مرزا کو بھیجے وہ مسودہ دیکھ لیں، اس کے بعد وہ مجھے مشورہ دیں گے تو میں لکھوں گا۔ پھر ایسا ہی ہوا، جب نواز رضا نے مجھے کتاب پر لکھنے کو کہا تو میں نے کہا میں اپنے تبصرے میں لکھوں گا کہ نواز رضا پاگل ہو گیا ہے، اس نے لکھنا شروع کر دیا ہے۔ اس پر نواز رضا نے کہا آپ جو بھی لکھیں گے قسمیں ویسے ہی کتاب میں شامل کر دوں گا۔ یہ آپ کے سامنے ایک اقتباس رکھا۔ اس کے علاوہ بھی اس میں جو کچھ کہا گیا وہ جاننے کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی۔ اس میں ایک چھوٹا سا اقتباس الگ سے دیا گیا ہے پٹھان والی۔ جنرل فضل حق کے گرمائی گھاٹ ڈونگا گلی میں 1990 کی گرمیوں میں زیاد اور فضل حق کی نظر میں اپنی کتاب مکمل کر رہا تھا تو جنرل فضل حق نے مجھ سے کہا نسیم ولی خان میرے گاؤں کی ہے اور ولی خان میری بیگم کے گاؤں کا ہے، مرزا صاحب کوئی ایسی بات نہ لکھیے گا جس سے پٹھان ولی متاثر ہو، ہماری کچھ روایات ہیں، ہم لوگ دشمن کی غیر موجودگی میں اس کے گھر کا پہرا دیتے ہیں کہ کوئی اور واردات نہ ڈال جائے۔ کتاب واقعات سے بھرپور ہے۔ آخر پہ ایک واقعہ دیا گیا ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں، اس کے بعد چلیں گے اس کے صفحات کی طرف اور اس کی قیمت کی طرف اور اس کے اختتام کی طرف۔ اکاڑا کا مولوی ہاتھ چومتا رہا۔ ہمارے نوجوانی کے ساتھی پروفیسر اورنگزیب عباسی کی برات اکاڑا کے ایک زمیندار گھرانے میں جا اتری۔ ہم دلہا کے گانے کے دوست تھے۔ گانے سے مراد ہم دونوں گانا نہیں گاتے رہے بلکہ ہمارے پوٹوار کی ایک رسم ہے کہ دلہے کے بازو پر دوست گانا باندھتا ہے اور بہنیں یا ماں صحرا باندھتی ہے۔ اورنگزیب عباسی کو گانا باندھ کے ہم اکاڑا لے گئے۔ یہ 1978 کی کوئی تاریخ تھی۔ نکاح ہو چکا تو لڑکی کے باپ وڈیرے نے گاؤں کے ہیڈ ماسٹر کو چٹکی بجا کے تقریب سے چلے جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا ہیڈ ماسٹر اور پھر مولوی کو مخاطب کر کے کہا مولوی کھسک۔ جب مولوی کھسکنے اور ہیڈ ماسٹر چھٹنے لگا تو مداخلت کرتے ہوئے ہم نے کہا یہ کیا ہے؟ لڑکی کا باپ بولا کھانا کھلنے لگا ہے تو ہم ان کا کھانا ان کے گھر بھجوا دیں گے۔ ہم نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم ان کے ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ہماری بات مان لی گئی۔ کھانا کھانے کے دوران مولوی نے ایک بار ہمارا ہاتھ چوما اور کہا 26 برسوں میں پہلی بار زمیندار کی تقریب میں کھانا کھا رہا ہوں۔ مولوی نے رخصت ہوتے ہوئے بھی ہمارا ہاتھ چوما۔ اب آ جاتے ہیں اس کتاب کے صفحات کی طرف۔ اس کتاب کے صفحات ہیں پورے 360۔ زبردست قسم کا اس کا فرنٹ ٹائٹل ہے اور اتنا ہی خوبصورت اس کا بیک ٹائٹل بھی ہے۔ تو یہ علامہ عبدالستار اعظم کے ادارے قلم فاؤنڈیشن نے کتاب شائع کی ہے۔ اس کتاب کی قیمت رکھی گئی ہے صرف 1000 روپیہ۔ اور آپ کو ایک بار پھر بتا دیں کہ ملنے کا ایڈریس کیا ہے۔ عبدالجبار صاحب سے یا علامہ اعظم صاحب سے ملنے کا ایڈریس آپ کو نہیں بتا رہے بلکہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کتاب آپ کو کہاں سے ملے گی۔ قلم فاؤنڈیشن انٹرنیشنل، یسرف کالونی، بینک اسٹاف، والٹن روڈ، لاہور، کینٹ۔ فون نمبر دیے گئے ہیں 030005155101 اور دوسرا نمبر دیا گیا ہے 0309410584۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور اس کتاب کا آرڈر دینا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔